नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व सलातन व सलामन दाइमन अबदन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन व नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र लिल्लाह। माह शाबानुल मुअज़्ज़म अपनी रहमतों और बरकतों के साथ हम सब पर साया फ़िगन हो चुका। ये इस्लामी साल का 8वां महीना है और बड़ी ही फ़जीलत व अज़मत और बुज़ुर्गी वाला महीना है। सो मुनासिब मालूम होता है कि आज की इस नशिस्त में हम इस माह शाबानुल मुअज़्ज़म की फ़जीलत व अज़मत और बुज़ुर्गी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इस माह शाबानुल मुअज़्ज़म की बड़ी फ़जीलतें बयान हुई हैं। चुनांचे इंतहाई मुख्तसर वक्त में उनमें से चंद अहादीस मुबारका आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, इस नीयत के साथ कि अल्लाह करीम हमें इस माह शाबानुल मुअज़्ज़म की क़द्र व मंज़िलत करने की और इसकी अज़मत व बुज़ुर्गी से फ़ायदा उठाने की कमा हक़्क़हू तौफ़ीक़ सईद अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन इकराम, माह शाबानुल मुअज़्ज़म इस्लामी साल का 8वां महीना है और इस माह मुबारक की फ़जीलत व अज़मत बयान करते हुए अल्लाह के हबीब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, रजब अल्लाह का महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। और फरमाया कि रजब और रमज़ान के दरमियान एक महीना ऐसा है कि जिसकी फ़जीलत से लोग गाफिल हैं और वो महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। फिर इसकी फ़जीलत व अज़मत और बुज़ुर्गी बयान करते हुए अल्लाह के हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि माह शाबानुल मुअज़्ज़म को दूसरे तमाम महीनों पर ऐसी फ़जीलत हासिल है जैसी तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम पर मेरी फ़जीलत है। और माह रजबुल मुरज्जब शरीफ को दूसरे महीनों पर ऐसी फ़जीलत हासिल है जैसे ही तमाम कलामों पर कलाम इलाही कुरान मजीद को फ़जीलत हासिल है। और माह रमज़ानुल मुबारक को दूसरे तमाम महीनों पर ऐसी फ़जीलत हासिल है जैसी तमाम कायनात पर अल्लाह तबारक व तआला को। यानी अर्ज़ करने का मकसद यह है कि माह शाबानुल मुअज़्ज़म बड़ी ही फ़जीलत व अज़मत, बुज़ुर्गी और बख्शिश व मग़फ़िरत वाला महीना है। और इस महीने की निस्बत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जानिब फरमाई कि ये मेरा महीना है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये इरशाद फरमाती हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम महीनों में सबसे ज़्यादा प्यारा महीना शाबान का महीना था
اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ روزے اسی ماہ شعبان المعظم میں رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ جب ایک مرتبہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھنے کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ آپ اس مہینے میں اس قدر کثرت سے روزے کیوں رکھا کرتے ہیں، تو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں یا صالح اعمال میں مشغول ہوں۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی فضیلت و عظمت اور بزرگی کی وجہ سے، اور اس مہینے میں چونکہ فیصلے ہوتے ہیں، تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگی و موت کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کی تقسیم و نفاذ ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ماہ شعبان المعظم میں روزوں کی کثرت بھی فرماتے تھے، صدقہ و خیرات اور دیگر نیک اور صالح اعمال کی نہ صرف یہ کہ خود کثرت فرماتے تھے بلکہ اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس کی تلقین و تاکید فرماتے تھے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اور تابعین و تبع تابعین اور اولیاء کاملین ارحمہم اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ جب ماہ شعبان المعظم شروع ہو جاتا تو وہ اس کی پہلی رات سے ہی اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، حکام حاکم جو قیدی ہوتے تھے جن پر حد کا نفاذ ہونا ہوتا تھا ان پر حد نافذ کرتے تھے، اور اکثر قیدیوں کو اس ماہ میں رہا کر دیا کرتے تھے۔ اکثر کاروباری حضرات اس ماہ میں اپنے قرض کو ادا کرنے کا خاص اہتمام کرتے تھے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تھے، اور غرض کے اس ماہ شعبان المعظم میں اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے اپنے آپ کو دنیاوی مصروفیات، مشاغل، کاروبار سے فراغت حاصل کر کے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے مصروف کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بے شمار ارشادات میں اس مہینے کے روزوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ایک روزہ رکھے تو یہ فضیلت ہے، 3 روزے رکھیں تو یہ فضیلت ہے، 10 روزے رکھیں تو یہ فضیلت ہے۔ ان تمام احادیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس ماہ شعبان المعظم میں روزے رکھتا ہے، خواہ وہ ایک رکھے اور اللہ توفیق دے تو ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے، یا ابتدائی 3 تاریخیں اور آخری 3 تاریخیں یعنی 27، 28 اور 29 ان میں روزوں کا اہتمام کرے، تو احادیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ان روزوں رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو موت کی سختی سے دور نجات عطا فرما دے گا، ان کے لیے نزا کی سختی آسان ہو جائے گی، قبر کی منزل آسان ہو جائے گی، قبر کی وحشت دور ہو جائے گی، اس کا اندھیرا دور ہو جائے گا، منکر نکیر کے سوال و جواب آسان ہو جائیں گے، حشر کے دن اللہ تبارک و تعالی عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرما دے گا، جنت اور اس کی بیش بہا نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا،
بلکہ اس ماہ شعبان المعظم میں روزے رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اکرام علیہم السلام جیسا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور جنت میں ان کی معیت و رفاقت عطا فرمائے گا۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں تمام احادیث مبارکہ میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں اس ماہ شعبان المعظم میں روزوں کے، ان کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر نیک اور صالح اعمال کے انجام دہی کی بھی اس ماہ مبارک میں بڑی فضیلت ہے۔ عام دنوں میں، عام مہینوں میں اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، تو قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ کریم کا ارشاد مبارک ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی ایک نیکی لے کر آیا تو اللہ کریم اس کی مثل 10 عطا فرمائے گا، یعنی ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ عام دنوں کی فضیلت ہے کہ کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن، کسی وقت بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو 10 نیکیاں ہیں، یا کوئی بھی نیکی انجام دی جائے تو 10 گنا اس کا اجر و ثواب ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی فضیلتوں، عظمتوں اور بزرگی کی وجہ سے جو شخص اس ماہ شعبان المعظم میں کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و ثواب 10 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، بلکہ 1000 گنا تک اللہ کریم اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 1000 نیکیاں ملتی ہیں۔ بس اس کی روشنی میں اگر یہ کہا جائے کہ عام دنوں میں یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ درود مبارک پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، تو اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ لیکن اس ماہ شعبان المعظم میں کوئی شخص اگر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس ماہ شعبان المعظم کی برکت کی وجہ سے، اس کے شرف و عظمت کی وجہ سے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ الرحمن 1000 گناہ مٹائے گا، 1000 نیکیاں لکھے گا اور 1000 درجات بلند فرمائے گا، اور اللہ کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح سے اس ماہ مبارک میں سورۃ الاخلاص پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے کہ عام دنوں میں کوئی شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو ایک قرآن مجید کا اجر و ثواب ہے۔ تو اس مہینے میں آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا تو ایک قرآن نہیں بلکہ اللہ کی بخشش و رحمت کے خزانوں سے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن 1000 قرآن مجید پڑھنے کا انشاءاللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے کوئی شخص اس ماہ مبارک میں غروب آفتاب کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرے تو اللہ تبارک و تعالی 40 مرتبہ کم سے کم اس کلمے کو پڑھے۔ تیسرا کلمہ پورا پڑھ لے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر صرف اتنا بھی پڑھ لے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ تیسرا کلمہ اور یہ کلمات، تو ان کلمات کے ورد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جنت میں اللہ اس کو 40 حوریں عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن 40 آدمیوں کو اس کی شفاعت پر دوزخ سے آزادی عطا فرما دے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے اس ماہ مبارک میں کوئی شخص اگر ان کلمات کا ورد کرے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، تو اللہ کریم ان کلمات کے ورد کرنے والے کو بے حد و حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما دے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماہ شعبان المعظم جو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہو چکا، انتہائی فضیلت و عظمت والا مہینہ ہے کہ جس میں انتہائی چھوٹے چھوٹے سے عمل پر، معمولی سے عمل پر
بے انتہا اجر و ثواب ہے، ایک روزے پر بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ تو ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنی چاہیے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ماہ شعبان کا نام شعبان ہے ہی اس لیے کہ شعبان کہتے ہی اس کو اس لیے کہ اس میں روزے داروں کی نیکیوں میں شاخوں کی طرح اضافہ ہو جاتا ہے، شاخوں کی طرح جو ہے بڑھتی ہیں اہل ایمان کی نیکیاں، تو اسی لیے اس ماہ کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو شعبان 5 حروف کا مجموعہ ہے، شین، عین، با، الف اور نون، ان میں سے ہر حرف اپنے اندر اللہ کا کوئی انعام لیے ہوئے ہے۔ شعبان کا شیم شرف و عظمت کی دلیل ہے، عین علو یعنی بلندی و بڑائی پر دلالت کرتا ہے، شعبان کا با بر یعنی نیکی و بھلائی اور احسان کو ظاہر کرتا ہے، شعبان کا الف الفت و محبت یا امان الہی کی دلیل ہے، اور شعبان کا نون نور الہی پر دلالت کرتا ہے۔ تو جو شخص، جو مسلمان، جو اہل ایمان اس ماہ شعبان المعظم کی قدر و منزلت کرتے ہوئے اس میں کثرت سے روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، درود شریف کی کثرت کرتا ہے اور تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرتا ہے، نیک اور صالح اعمال انجام دیتا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن وہ شعبان کے حروف میں پوشیدہ ان 5 انعامات کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو اللہ کریم شرف و عظمت بھی عطا فرماتا ہے، علو یعنی بلندی و بڑائی سے بھی اس کو مالا مال کرتا ہے، بر یعنی نیکی و بھلائی اور احسان بھی اس کو عطا فرماتا ہے، الفت و محبت اور انوار الہی سے، امان الہی سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے، اور نور الہی کا بھی وہ حقدار ہو جاتا ہے۔ پھر یہی وہ ماہ شعبان المعظم ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ میں اس لیے اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت سے ہوں۔ پھر یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، یعنی نجات کی رات، دوزخ کی آگ سے نجات کی رات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش و مغفرت کی رات، کہ جس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کی تقسیم و نفاذ ہوتا ہے، ملک الموت کو پورے سال میں جو لوگ موت جن کو آنی ہوتی ہے ان کے ناموں سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو اس رات کی بھی بڑی فضیلت و عظمت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی کسی نشست میں شب برات کی عظمت و بزرگی اور اس کے اعمال کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا اور التجا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ شعبان المعظم عطا فرمایا ہے تو اللہ کریم ہمیں اس ماہ شعبان المعظم کی قدر و منزلت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کرنے کی اور دیگر نیک اور صالح اعمال کی انجام دہی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔